नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस सलाता, ना तुम सब करीब जाओ नमाज के, व अंतुम और हो तुम सुकारा नशे में, हत्ता यहाँ तक के तालमू तुम सब जान लो, मा तक़ूलूना जो तुम सब कह रहे हो। वला जुनुबन, और ना ही जनाबत की हालत में, इल्ला मगर आबिरी गुजर रहे हो, सबीलिन रास्ते से, हत्ता यहाँ तक के तगतसिलू तुम सब गुस्ल कर लो। इन कुंतुम, और अगर हो तुम मरवा मरीज, औ अला सफरिन या सफर पर, औ जा या आया हो अहादुम मिनकुम तुम में से कोई एक, मिनल गाइति रफाए हाजत से, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने छुआ हो औरतों को, फलम ताजिदु पस ना तुम सब पाओ माअन पानी, फतयम्ममु पस तुम सब तयम्मुम कर लो, सईदन तय्यिबन पाकीज़ा मट्टी से, फमसाहु पस तुम सब मसा करो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों का, व ऐदीकुम और अपने हाथों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला काना है, अफूवन माफ करने वाला, गफूरा बख्शने वाला। जी, इस आयत की थोड़ा सा मफहूम समझना बाकी रह गया था, वो हम समझ लेते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो इस आयत में ये फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, नमाज के करीब ना जाओ, वो अंतुम सुकारा, जबकि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तालमु मा तकूलून, यहाँ तक कि तुम जान लो कि जो तुम कह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ना एक तो नशे की हालत में बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि बंदा क्या कह रहा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो नशे की हालत में नमाज के करीब आने से मना कर दिया। तो ये बयान जो है वो उस वक्त का है जब जो है वो शराब हराम नहीं हुई थी। ये सेकंड स्टेप था शराब की हुर्मत का। पहले स्टेप में जो है वो कहा गया था कि शराब के जो है वो फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। इस दूसरे स्टेप में ये कह दिया गया कि नमाज के करीब ना जाओ जब तुम जो है वो नशे की हालत में हो। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हत्ता तालमु मा तकूलून, यहाँ तक कि तुम सब जान लो जो तुम कह रहे हो। अब आप ये खुद थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि हम हमें तो जो है वो तो अरबी आती नहीं है, हम नमाज पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं। क्या पता चल रहा होता है? क्यों कुसिया बेटा, पता चल रहा होता है? हम तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद अत्तहियातु लिल्लाहि, ये हम बस अपने फ्लो में पढ़ रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि कुछ कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि नमाज जो है वो इस तरह पढ़नी चाहिए कि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नमाज का तर्जुमा भी सीखे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है। और दूसरी बात जो की गई, और जनाबत की हालत में भी जो है वो नमाज के करीब नहीं आना, या मस्जिद के करीब नहीं आना। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो है वो मस्जिद में से अगर गुजरना चाह रहे हो, रास्ता ही वो गुजरने के लिए, तो आप जो है वो जनाबत की हालत में मस्जिद में से गुजर गुजर सकते हैं। हत्ता तक तसिलू, यहाँ तक कि तुम गुसल कर लो। तो गुसल जो है वो कैसे करना है, पहले तो उसका तरीका समझ लें कि गुसल जो है वो हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब आप वसल्लम गुस्ले जनाबत करना चाहते तो बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वजू की तरह वजू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खलाल करते, फिर दोनों हाथों में तीन चुल्लू लेकर अपने सर पर डालते, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते। ये बुखारी की रवायत है। ठीक है, दोबारा सुन लें। ये बुखारी की रवायत में ये आया है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गुस्ल करने से पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वजू की तरह वजू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खलाल करते, यानी बालों की जड़ों तक जो है वो इस तरह खलाल, यानी जड़ों तक जो है वो आपकी जड़ें गीली हो जाएं बालों की। और फिर दोनों हाथों में तीन चुल्लू लेकर, पहले एक चुल्लू लेते और जो है वो अपने सर पर डालते, फिर दूसरा चुल्लू लेते अपने सर पर डालते, फिर तीसरा चुल्लू लेते और अपने सर पर डालते, फिर जो है वो अपने सारे बदन पर जो है वो पानी बहा देते। अच्छा, ये एक बुखारी में ये तरीका भी है। हमने उलमा कराम से ये भी सुना है कि जो है वो नबी अलैहिस्सलाम इस तरह वजू किया करते थे कि पहले सबसे पहले जो है वो नजासत की जगह को धोते थे, यानी जहाँ जो है वो कोई गंदगी लगी हो उसको जो है वो बंदा साफ कर ले। ठीक है, उसको साफ करने के बाद जो है ना फिर बंदा जो है वो वजू करे जिस तरह के वजू करता है। ठीक है, जैसे नमाज का वजू होता है। फिर जो है ना वो एक चुल्लू लेके जो है वो पानी सर में डालना है, उसको जड़ों तक जो है वो लेके जाना है।
پھر دوسرا چلو لے کے جو ہے پانی سر کی جڑوں تک لے کے جانا ہے، پھر تیسرا چلو لے کے جو ہے وہ سر پہ پانی ڈالنا ہے اور جڑوں تک جو ہے وہ اس کا خلال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے علماء کرام سے یہ بھی سنا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 دفعہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اپنے سر پر کہ سارے جسم پر جو ہے وہ گر جائے اس طرح، پھر 3 دفعہ جو ہے وہ دائیں طرف ڈالنا ہے اور 3 دفعہ جو ہے وہ بائیں طرف ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایٹ موسٹ لمٹ ہے، میکسیمم لمٹ یہ ہے۔ باقی علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک دفعہ کر لیں گے تو وہ بھی سفیشینٹ ہوگا، لیکن 3 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد یہ سارا کام کیا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑوں کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی بھائی اسی نہا لیتا ہے تو بس ٹھیک ہے وضو بھی ہو گیا، تو یہ نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ نہانا جو ہم عام روٹین میں نہاتے ہیں نا، ہم اس طرح نہیں نہاتے، اگر تو باقاعدہ غسل کریں جو طریقہ بیان کیا اس کے مطابق تو پھر تو آپ کا جو ہے وہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں نا، ہم ویسے روٹین میں کچھ بندے روزانہ ڈیلی نہانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ واش روم میں گئے اور جو ہے وہ صابن لگایا اور نہا کے باہر نکل آئے، تو یہ وضو نہیں ہوا ان کا، تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ جی صابن سے تو کوئی بات نہیں، کر لیں وضو بھی، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہے تو آپ چاہے سمندر میں دریا میں ڈبکیاں لگا لیں 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، آپ کا وہ غسل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ غسل کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق غسل کریں گے تو غسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا، یا اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اور باقی خواتین جو ہے وہ بالوں کو کس طرح دھوتی ہیں، یہ اگر آپ جو ہے وہ ان باکس میں اگر میسج کر دیں تو نازش اس کا پراپرلی آپ کو جواب دے دیں گی، ایسی ہے نازش؟ پھر آپ مجھے آپ بتا دیجیے گا، کیونکہ میں تو چونکہ نا ایسی۔ میری بات ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی، ہیلو آ رہی ہے آپ کی آواز۔ کہہ رہی تھی کہ نا صابن کے ساتھ جو بچی نے کیا ہے نا سوال، وہ صحیح کیا ہے، کیا صابن کے ساتھ وضو کا کیا پتا کیا ہوتا ہے کہ بڑھیا بار صابن لاندیاں نال کہندیاں کہ ساڈا صابن لا کے نا تے پیر دھوندیاں، پیر دھون دے بعد وہ کہندیاں ساڈا وضو ہو گیا، اس طرح نہیں ہوندا، صابن نہیں لائی دا۔ دیکھیں بشرا جی، بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صابن لگا لیا، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کر لیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا نہیں خیال نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں نہیں رب دے بندے، وضو دے دوران صابن متعلق صابن بھی لگا کے پاؤں دھو لیے جی، ہمارا وضو نہیں ہو گیا، ہمیں صابن لگا کے ہاتھ دھوئے کلی ہوتا ہے کہ ناک منہ نہیں لگے پھر صابن لگا ایسا میں دسنی ہے۔ چلے یہ میں پوچھ لوں گا، یہ بھی پوچھ لیں گے مسئلہ۔ اور دوسری ایک بات جو ہے نا، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، ہم جو ہے نا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چلو لیتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوسرا چلو لیتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں، پھر تیسرا چلو لے کے منہ میں اسی طرح کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ 3 چلو ناک میں ڈالتے ہیں، ایسی ہے نا؟ تو ایک بخاری کی روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی چلو کے ساتھ منہ میں اور ناک میں اکٹھا پانی ڈالا، ٹھیک ہے۔ بعض کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو پانی بھی بچائیں اور وقت بھی بچائیں، ایک ہی چلو لے کے منہ میں اور ناک میں ساتھ ہی پانی ڈال دیا اور ناک جو ہے وہ صاف کر لیا، پھر دوسرا چلو لے کے وہ ناک میں ڈال دیا، پھر تیسرا چلو لے کے منہ میں اور ناک میں ڈال دیا، اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ صابن والا پوچھ لیں گے، تو صابن آج کل ویسے ہی مہنگے ہوئے ہیں کافی، تو صابن بچائیں اپنے لیے، قوم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے وہ ان کن تم مرضا، اور اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے، یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، مریض ہے یا سفر پر ہے اور رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا عورت کو اس نے چھوا ہے اور مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، فلم تجدو ماء، پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک مٹی پر جو ہے وہ ہاتھ مارے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو منہ کے پاس لائیں اور پھونک مار دے تاکہ جو زائد مٹی ہے وہ اڑ جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی بیک پر، ٹھیک ہے، پشت پر، ہتھیلی پر نہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ کی پشت پر جو ہے اس کو پھیر لیں، پھر جو ہے وہ
دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ منہ پر مر لیں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ تیمم ہو گیا، آپ کو پاکیزگی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ہے نا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پرانے زمانے میں چونکہ پانی کی بھی قلت تھی تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پانی کی بجائے ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلے استنجے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی بندہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل چونکہ پانی میسر ہے تو پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کر لیں۔ اور مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ آیت یاد نہیں آ رہی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے، وہ تعریف اس انداز سے کی ہے کہ وہ جب اپنی کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے نا تو وہاں جو ہے وہ ڈھیلے استعمال کر لیا کرتے تھے استنجے کے لیے، لیکن گھر آ کے فوراً جو ہے وہ پانی کے ساتھ بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے کہ یہ پاکیزہ اور طاہر قسم کے لوگ ہیں، متطہر لوگ ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ تیمم کر لیا، پانی مل گیا، تو فوراً جو ہے وہ غسل بھی کر لیں۔ اللہ خیر السلام، مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم بالصواب، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آسانی پیدا فرما رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر نا کچھ احادیث سن لیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ یہ اس کا ایک سمری سن لیں کہ 4 صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے، یعنی 4 صورتیں ہیں۔ there are 4 situations in which we use تیمم for پاکیزگی، یعنی 4 سچویشن میں ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں تیمم کے ذریعے۔ پہلی سچویشن، انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اب سفر میں چونکہ عموماً پانی ملنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حضر میں یعنی اگر سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، تب بھی پانی نہیں ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ ایک تو صورتحال، ایک کنڈیشن یہ ہوگی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وضو کرنے والا بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی وضو کرنے والا یا نہانے والا، ٹھیک ہے، بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے جو ہے وہ اس کو جان کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ حد سے اصغر ہے، یعنی پخانہ، پیشاب، ٹھیک ہے، یا ہوا خارج ہو جانا، اس پر بھی چونکہ وضو واجب ہو جاتا ہے تو اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ حد سے اکبر ہے، یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ اولا مستم النساء، اپنی عورتوں کے پاس گیا ہے، اس صورت میں بھی اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ ایک اور جو ہے نا وہ ایک حدیث سن لیں کہ یہ کچھ جو ہے نا سیدنا عمر بن عاص، یہ کون تھے عمر بن عاص؟ میرے خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے یہ عمر بن عاص، حضرت جی داماد تھے میرے خیال سے، جب وہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ حضرت زینب جو ہے وہ گرفتار ہو گئی تھی، نہیں عمر بن عاص گرفتار ہو گئے تھے، مسلمان ہی ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہار دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہار واپس کر دیا تھا عمر بن عاص کو۔ تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ ایک ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے تو تیمم کر لیا، رات ٹھنڈی تھی، تیمم کر لیا، اور یہ آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو جو ہے ہلاک نہ کرو، ان اللہ کانا بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تم پر وہ جو ہے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اب رات ٹھنڈی تھی، پانی بھی میسر تھا، لیکن تیمم کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ملامت نہیں کیا، بخاری کی حدیث، یعنی اتنی آسانی ہے، اگر رات بہت ٹھنڈی ہے، پانی استعمال کرنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ باجی عاشی کو آواز نہیں آ رہی، باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی تو جی سر آ رہی ہے۔ باجی عاشی کو جو ہے نا وہ فون کر کے کہیں کہ اپنا جو ہے وہ نیٹ کا کنیکشن ٹھیک کریں۔ سر ٹھیک ہو گیا، وہ ایکچولی اوپر اسپیکر آف ہو گیا تھا مجھ سے۔ چلے ٹھیک ہے، ورنہ میں کہنے لگا تھا اگر نیٹ کے پیسے نہیں دیے تو اس کے آج ہی پیمنٹ کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج مجھے کیا ہو گیا بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا ایک اور جو ہے وہ حدیث سنیں کہ جو ہے نا ابو داؤد نے تیمم کے باب میں سیدنا جابر سے روایت کیا ہے کہ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے،
سفر کے دوران ہمارے ایک ساتھی کو سر پر ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور بعد میں جو ہے اسی دوران رات کو جو ہے وہ جنبی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ اس شخص نے جو ہے وہ غسل کیا جس سے اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا۔ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ پوچھ لینا، جہالت کا علاج جو ہے وہ تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے نا۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی آسانی ہے دین میں، یاد رکھیے گا۔ تو تیمم کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، تیمم سے فائدہ اٹھانا کس طرح ہے یہ بھی میں نے بتا دیا، غسل کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی عفو غفور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو نصیباً، جو سب ایک حصہ دیے گئے ہیں، من الکتابی، کتاب سے، یشترون، وہ سب خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، ضلالت کو، ویریدون، وہ سب چاہتے ہیں، ان تضلوا، یہ کہ تم سب بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، سبیل، راستے سے۔ اچھا یہ جو ہے نا اصلاح معاشرہ کے احکامات تھے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے، سارے کے سارے اصلاح معاشرہ کے احکامات تھے نا، یعنی وراثت کے بھی احکام پڑھے ہم نے، ٹھیک ہے، اور مختلف جو ہے وہ یتیموں کے مال کے بارے میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز کے متعلق بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ شراب کی حالت میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، پھر تیمم کا بھی بیان کر دیا کہ عبادات میں کس طرح آنا ہے۔ یہ تمام کے تمام مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے یہودیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصلاح معاشرہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، پس پشت ڈال دیا اصلاح معاشرہ کے احکامات کو۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کی مثال دے رہے ہیں ہمیں، احکام دے کے اصلاح معاشرہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب بیان کیا ان لوگوں کا جنہوں نے ان احکامات کو ان کو ذرا کہتے ہیں کہ دقت میں نازش ہو، تو ان کے جو ہے نا یعنی ان لوگوں کا ذکر شروع کر دیا جو اصلاح معاشرہ کے احکامات ان کو بھی دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان کو بیچ کر جو ہے وہ گمراہی خرید لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہودی۔ اب یہ کتاب میں سے ایک حصہ دینے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ مفسرین کہتے ہیں جی ہاں قرآن پاک جو ہے ایک مکمل کتاب ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا گیا، کچھ عیسائیوں کو دیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کا حصہ ملا کے ایک مکمل بائبل بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہودیوں کا حصہ ہے اس کو عہد نامہ قدیم یا عتیق کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کا جو حصہ ہے اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن باقی سارا کا سارا ہمیں مکمل دے دیا گیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد یہ ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کتاب جو ہے وہ گم کر دی، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کتاب لکھتے رہے، تو کچھ حصہ ان کو یاد رہا انہوں نے لکھ لیا، کچھ حصہ بھول گئے وہ نہیں لکھا، تو اس لیے جو ہے وہ کچھ مفسرین کہتے ہیں اوتو نصیبا من الکتاب سے مراد یہ کہ ایک حصہ دیا گیا، یعنی جو حصہ ان کو یاد رہ گیا تھا اس کے بدلے انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ وَيُرِيدُونَ ارادتاً انہوں نے جو ہے وہ گمراہی خرید لی، راستے سے بھٹک گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے جیسے آدم بھول گئے تھے یہ بھی بھول گئے، نہیں، انہوں نے ارادتاً سب کچھ کیا، ارادتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیچ کر گمراہی خریدی۔ اور یہ ہوا کیوں؟ واللہ، اللہ تعالیٰ عالم، خوب جاننے والا ہے، بِأَعْدَائِکُم، تمہارے دشمنوں کو، عداوت عدوت سے، وَكَفَى، کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، ولیًّا دوست، وَكَفَى بِاللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ مددگار کافی ہے۔ اچھا یہ ہوا کیوں اسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارے دشمن، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے،
تو لیکن تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ جو ان کو دیا گیا اور اس کے بدلے گمراہی خرید لی, اور نہ صرف خریدی بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سب بھی جو ہے وہ راستوں سے, اصل راستے سے بھٹک جاؤ. یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہاں پر جو ہے یہ اگلی آیت 46 میں آ رہا ہے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی تھی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اب لعنت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ بھٹک گئے اپنے راستے سے. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ, تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ایک حرکت کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ وہ حرکت کیا کرتے تھے. من الذین ہاتھ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے یحرفون الکلمہ, وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو عن مواضعہ, اس کے اصل مقامات سے, موقع محل سے. وَيَقُولُونَ, اور وہ سب کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سنا, وَعَصَيْنَا, اور ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ, اور تو سن, غَيْرَ مُسْمَعٍ, اور تو نہ سنائی دے تجھے. اچھا, اب یہودیوں کی کچھ جو ہے وہ شرارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہودی جو ہے نا وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمات کو اپنے اصل مقام سے زبان کو ٹیڑھا کر کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے ایک دوست ہیں اسامہ صاحب, تو بعض کا ان سے ملاقات ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں سر اسامہ کیا حال ہے آپ کا. ٹھیک ہے. یا جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو جناب علی کی بجائے وہ جناب آلو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی حرکتیں یہودی بھی کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے نا, تو مسلمان کیا کہتے تھے, سمعنا و اطعنا, کہ اللہ کے رسول ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں یا اطاعت کریں گے. یہودی کیا کرتے تھے, یہودی کہا کرتے تھے سمعنا, ہم نے سنا, اور آہستہ سے کہہ دیتے تھے وہ عصینا, ہم نافرمانی کریں گے یا نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے تھے واسمع غیر مسمع, یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ سنو غیر مسمع, آپ کو سنائی نہ دے, یعنی آپ نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ سنیں ہماری بات, اور ساتھ میں آہستہ وہاں سے کہہ دیا کرتے تھے غیر مسمع, کہ آپ بہرے ہو جائیں, آپ سن نہ سکیں. اس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے. یا اس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے کہ سنو بات غیر مسمع, جو پہلے نہیں سنی گئی بات. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہوتا نا, ایک شاعر جو ہے وہ اچھا کلام بیان کرے تو ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات کی ہے اس نے, جو بات اس نے ایسی بات کی جو پہلے نہیں سنی کسی نے. ٹھیک ہے, واہ جی واہ. لیکن یہ تنزیہ کہا کرتے تھے کہ سنیے بات جو پہلے نہیں سنی گئی بات. اس طرح کر کے نا وہ تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر کے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کیا کہا کرتے تھے, ورائنا, اور ہماری رعایت کریں, ہماری طرف متوجہ ہو, لیم مروڑ کر بھی السیناتہم, اپنی زبانوں کو, یعنی اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑتے تھے. رعاینا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجئے. اللہ کے رسول صحابہ کرام جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا چاہتے تھے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول رعاینا, یا اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں, ہماری طرف متوجہ ہوں. تو یہودی جو ہے نا زبان کو تھوڑا سا مروڑ دیتے تھے. اور رعینا آئین کے ساتھ یا لگا دیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا, اے ہمارے چرواہے. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے بڑے, کتنے فضول قسم کے جو ہے وہ لفظ وہ بول رہے ہیں. اور وہ نبی جو تمام جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہے, اپنی زبانوں کو مروڑ کر جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے وطانن, اور تان کرتے ہوئے فی الدین, دین میں وہ تان کیا کرتے تھے. اب یہ تانا کس کو دے رہے ہیں مجھے بتائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے ہیں نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا کہا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے وسمع وغیرہ مسمع. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَعَنَ فِي الدِّينِ, وہ دین میں تانا دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی برا بلا کہے گا تو یاد رکھے وہ اپنی خیر منا لے, وہ بیسیکلی دین کو تانا دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا نہیں دے رہا, وہ دین کو تانا دے رہا ہے, اور دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ نا ٹائم ہمارے پاس لیس دین 1 منٹ ہے. اگر آپ